बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेरा शौहर मुझ पर शक करता। ससुराल वालों ने मेरे शौहर को मशवरा दिया कि मुझे गंजा कर दें, मेरा सर मुड़वा दें। ससुराल वाले मुझे कभी घर से बाहर ना जाने देते। मैं शौहर को यकीन दिलाती मैं सिर्फ आपकी अमानत हूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा ना करता। आज मेरे ससुराल वालों ने घर में नाई बुलवाया और ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे गंजा करवा दिया। मेरी शादी एक नहायत ही हैंडसम अमीर सादे से हुई थी। मेरा शौहर बिल्कुल मेरे सपनों के शहजादे जैसा था। मैं उज़मा एक हसीन और जमील मगर गरीब लड़की थी। मुझे कोई भी एक नज़र उठा के देख लेता ना तो मुड़ के ज़रूर देखता। मेरी अम्मी ने हमेशा यही कहा कि तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही बयाने आएगा। इनकी बात सुनकर मैं हंस देती और कहती कि अम्मी, इन टूटी फूटी गलियों में और इन कच्चे खस्ता हाल मकानों में लड़कियों को बयाने शहजादे नहीं बल्कि पक्की उम्र के मर्द आते जो अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरतों के ख्वाबों को चकनाचूर कर जाते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई मुझे उम्मीद तो थी दिल में, तभी तो चुपके चुपके किसी राजकुमार के सपने देखने लगी थी। अल्लाह की करनी ये हुई कि कोई रिश्ते वाली शकीला वो ना जाने शहजादा कहाँ से पकड़ लाई मेरे लिए रिश्ता लाया गया। मगर बात पक्की हुई और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। मेरा शौहर हसीन भी था और अमीर भी। इन्हें दो चीज़ों ने मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द में एक तीसरी चीज़ भी होनी चाहिए, वो है एतबार। लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं खूबसूरती की मूरत दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर बहुत मान किया था, मगर मैं नहीं जानती थी यही हुस्न मेरा इम्तिहान बन जाएगा। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, पूरे कमरे के चक्कर काटता रहा। इसकी वजह मैं समझने से कासर थी। फिर वो मेरे पास आकर बोला बोला उस्मा, तुम तो बहुत हसीन हो। अपने शौहर की बात सुनकर मैं कम्मल तौर पर खुश भी ना हो पाई थी कि उसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बोला, तुम जानती हो मुझे हसीन चेहरों से बहुत नफरत है। चलो उठो, मुँह धो और ये मेकअप उतार कर आओ अपने चेहरे से। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई, इतना रोई कि आंखें सूज गई। जब मैं बाहर आई तो मेरा शौहर मेरा मुंतजर था। उठकर मेरे पास आया, मेरी थोड़ी हाथ से पकड़कर चेहरा उठाया और बोला कि बहुत रोक कर आई हो ना तुम, लगता है पीछे रह जाने वाले आशना बहुत याद आ रहे हैं तुमको। हैं तो इसकी बात सुनकर मैं गुमसुम सी होगी। मैं अपनी सफाई में कुछ ना बोली। फिर ये तो मामूली बन गया। मेरा शौहर सारा दिन मुझ पर ऐब तलाश करता। जब वो ऑफिस से आता तो रेहान की खाला ज़ात कज़न आमना मेरे पीछे पड़ जाती। रेहान ने मेरे सजने संवरने पे पाबंदी लगा दी, लेकिन मुझे सजने का बहुत शौक था। जैसे ही मेरा शौहर ऑफिस जाता मैं खूब तैयार होती। मेरी सास भी मेरे शौक पर मुस्कुरा देती, लेकिन आमना मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखती रहती। मैं भी उसे जलाने की खातर खूब गहरे रंग के कपड़े पहन करके सामने आती। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार होकर ही बैठी हुई थी कि रेहान ऑफिस से जल्दी लौट आए। मेरे तो औसम अख्ता हो गए। यूँ सजा संवरा देखकर रेहान तो पहले पागल ही हो गया। उसने पूरे घर को तलाशी ली, बाथरूम, किचन, स्टोर सब तलाशी, इवन के छत भी देख ली। फिर हमारे बेडरूम में घुसकर बेड के नीचे दरवाजे के पीछे कुछ तलाश करने लगा। मैं तंग आकर पूछा कि किस चीज़ को ढूंढ रहे हो। वो चलाकर बोला, तुम्हारे आशना को। इसकी बात सुनकर मैं तो गुमसुम ही होगी। वो सोचने लगी। मुझे तब समझ आई कि वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता हुआ इन्हें तो शक की बीमारी है। मैंने आमना की जन्म देखा, वो बड़े मज़े से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई थी कि इन सब के पीछे इस आमना का लाजमी हाथ है। मैंने रो रो कर इन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया, मगर वो मेरी एक ना सुनते। वो अक्सर मुझे कहते कि तुम तो इतनी हसीन हो, ना जाने कितनों को पीछे लगा के आई। मेरा हुस्न ही मेरी सज़ा बन गया। अगर मैं एक आम सी सूरत की लड़की होती तो शायद रेहान मुझ पर कभी शक ना करते। रेहान ने मेरे लंबे नाखून कटवा दिया। सिर्फ दो रंग पहनने की इजाज़त थी, सफ़ेद और स्याह। मेरे सजने संवरने से लेकर ढंग के कपड़े पहनने तक, ओढ़ने तक पाबंदी लग चुकी थी। मैं चुपके चुपके रोती। अम्मी का घर पर आना, महल्ले, सब मुझे याद आ रहा था। लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपने शौहर को अपनी बेगनाही का यकीन दिला के रहूँगी। मैंने खुद को रेहान के रंग में डाल लिया। हमारी शादी के बाद इतने अजीब व गरीब वाक़यात हुए कि हम एक दूसरे को समझ भी ना सके। मुझे रेहान की रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो किधर जाता, कहाँ रहता, 2 दिन घर क्यों नहीं आता, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला कर देता। आमना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। एक दिन रेहान को घर से गए, तीसरा दिन था। मैं इनके पीछे परेशान फिर रही थी। फिर अचानक इनका दोस्त घर आया। उसने मुझे दरवाजे पर बताया कि रेहान ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। मैंने इसको घर बुलाया। आमना ने मुझे कहा कि मैं रेहान का पैगाम सुनूं, तब तक वो चाय बना देगी। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया कि आमना को मुझ पर आखिर रहम आ ही गया। हम दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। देखते देखते रेहान के दोस्त का ने मेरा हाथ पकड़ा और दस्तराजी करने की कोशिश करने लगा। मैंने आमना की मदद के लिए आवाज़ दी, मगर वो ना आई। तभी एक मर्दाना आवाज़ आई, उज़्मा, तुम आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेहान को देखकर मैं घबरा गई। इसका दोस्त तो बाहर भाग गया, लेकिन मैं रेहान के हाथों चढ़ गई। बस उसने मुझे जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। तुम मेरे दोस्त के साथ अपना मुंह काला कर रही हो? अरे तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई?
آج میں تمہیں مار کے ہی چھوڑوں گا۔ ریحان نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ ریحان روکو، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بیرون دروازے پہ داخل ہوتے میری ساس جلدی سے آگے بڑھی اور ریحان کو مجھ سے دور کیا، اور آمنہ بھی میری ساس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ ریحان زور زور سے چلا رہا تھا۔ امی یہ میرا منہ کالا کروا رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے سارا ماجرا سنا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں اور آمنہ دونوں گھر میں موجود تھی، میں اکیلی نہیں تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں تو آنٹی کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی۔ میری ساس بھی خاموش رہی۔ آنٹی سچ بولیں، بتائیں کہ آمنہ آپ کے ساتھ گئی تھی؟ اور آنٹی بھی چپ کا روزہ نہ توڑا۔ میں حیران کھڑی کہ ان کے مکرو فریبی چہرے کو دیکھتی رہی۔ ریحان مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا، جبکہ میری ساس نے مشورہ دیا کہ مارنے کے بجائے عظمیٰ کو گنجا کر دو، نہ سر پہ بال ہوں گے اور نہ ہی اس کی جانب کوئی متوجہ ہوگا۔ میں چیختی رہی، مگر آمنہ اور میری ساس نے مجھے مضبوطی سے پکڑا، جبکہ ریحان کینچی پکڑ کے بے دردی سے گنجا کر رہا تھا۔ یوں میرے بال کاٹ کر وہ مجھے لاؤنج میں پھینک کے ظالم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں روتے سسکتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ رات کے آخری پہر میں ہوش آئی، اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی، لیکن کمرے سے آمنہ اور ریحان کی آوازیں میرے قدم تھما گئی تھی۔ ریحان، میں تو پہلے دن سے تمہیں کہہ رہی تھی اس لڑکی کا اعتبار نہ کرنا، وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں۔ مجھے آمنہ سے عجیب سی وحشت تھی، وہ میرا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس گھر میں میرے خلاف بہت ساری سازش ہو رہی ہے، مگر مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہو کیسے رہی ہے۔ میں جاننے سے بالکل قاصر تھی۔ میرا شوہر، آمنہ یا میری ساس، ان تینوں میں سے میرا دشمن کون تھا؟ میں نے ان کے مکرو چہرے سے نقاب ہٹانے کا ایک دم فیصلہ کر لیا۔ میں ریحان پر کڑی نظر رکھنے لگی، لیکن کوئی ثبوت میرے ہاتھ میں نہ لگتا۔ میں شدید ذہنی الجھن میں تھی۔ آئینہ دیکھتی تو جیسے میں پاگل خانے سے بھاگی ہوئی تھی۔ سر منڈوا ہوا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان، میں سارا دن روتی اور اللہ سے مدد مانگتی رہتی۔ ایک دن آمنہ اور میری ساس دونوں شاپنگ پر گئی تو اس کے جاتے ہی میں ان کے کمرے کی تلاشی لینے کے لیے بڑھی، مگر دونوں کے رومز لاک تھے۔ مجھے شدید مایوسی ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، ہر چیز کو زاویہ لینے کے لیے جائزہ لینے لگی۔ کپڑے کی الماریوں تک میں نے خالی کر دی، تجوریاں تک تالے لگے ہوئے تھے۔ دیوار پہ لگے فریم کو اتار کر دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک بڑے سے فریم کے پیچھے میری ساس کی تصویر نکلی۔ وہ اس کی جوانی کے دنوں کی تصویر تھی، ہاتھ میں ننھا سا بچہ، لیکن وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ مگر یہ مرد تو ریحان کے والد نہیں تھے۔ لاؤنج میں میری ساس کی تصویر جس مرد کے ساتھ لگی تھی وہ اور ہی تھا۔ اس تصویر کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی راز تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے تصویر میں کوئی نہ کوئی سراخ ڈھونڈ نکالنا ہے، جیسے کہ سب کچھ وہی کر کے اس فریم میں سیٹ کیا ہو، اور خود کو ناربر ظاہر کرنے لگی۔ ریحان حسب معمول گھر میں داخل ہوا، ہر چیز تلاشی لینے لگا۔ اس نے مجھ سے موبائل تک چھین لیا۔ وہ میرے خوابوں کا شہزادہ لگتا تھا، مگر اب مجھے اس کے وجود سے بھی نفرت ہوگی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھتا تو میری سانس رکنے لگتی۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل تھا، ایک شوہر جو شکی تھا، شک میں بیوی پر کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا لیتا، ایک ماں، اس کی بہن کی بیٹی جو کہ اپنے کام سے کام رکھتی، مگر سب کچھ نارمل نہیں تھا جیسے نظر آتا تھا۔ پردے کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوئے تھے۔ یوں ہی ایک رات ریحان کو پھر سے شک کا دورہ چڑھ گیا۔ اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کمرے سے نکال دیا۔ میں لاؤنج میں صوفے پر آ کے لیٹ گئی۔ آدھی رات گزری ہوگی کہ جب میں نے آمنہ کو اپنے کمرے سے نکال کر ریحان کے کمرے میں بڑھتے دیکھا۔ اس رات مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ آمنہ میری اور ریحان کی لڑائی کے بعد اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتی، لیکن وہ آمنہ سے کھل کے بات نہیں کرتا تھا۔ آمنہ کے جاتے ہی میں بھی دروازے سے چھپ کر کھڑی ہوگی۔ اندر سے ریحان اور آمنہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ریحان اور عظمیٰ کو کب ٹھکانے لگاؤ گے؟ طلاق دو، جان چھڑواؤ اس بدکردار لڑکی سے۔ آمنہ، تم نہیں جانتی، میرے لیے سب آسان نہیں ہے۔ میں عظمیٰ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ بدکردار ہے، یہ ماننے کو میرا دل نہیں مانتا۔ ریحان کا جواب سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آمنہ نے کہا، ہاں گزارو پھر زندگی اپنی اس بے وفا لڑکی کے ساتھ، تاکہ تمہارا قصہ دہرایا جائے، ایک نئے ریحان کو جنم دے دیا جائے۔ آمنہ کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نفرت دنیا کی ہر عورت سے ہے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، نہیں تو میں تمہیں کچھ غلط کہہ بیٹھوں گا۔ ریحان کی آواز میں جنون ہی جنون تھا۔ آمنہ کمرے سے باہر آئی، میں دروازے کے اوٹ میں چھپ گئی۔ کمرے سے چیزوں کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ ریحان کی جنونی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میں تو اپنی ساس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میری ساس کے کمرے سے بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ جی سیٹھ صاحب، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں۔ بس کاٹتے کاٹتے ہاتھ لہو لہان ہو گئے اور دل چھلنی ایک پل بھی سکون میسر نہیں۔ ریحان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ آمنہ ہی ہے جو اسے سنبھالے ہوئے۔ مجھے تو لگتا ہے اگر آمنہ یہاں نہ ہوتی
تو اب تک ریحان میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہوتا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کے میں شدید خوفزدہ ہو چکی تھی کہ میں جلدی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ میں ڈیری سے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ سارا دن حویلی میں خوف ناچتا رہا۔ شام ہوئی تو میں تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی جہاں میں پہلی بار آئی تھی، لیکن آج مختلف زاویے سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی میں کسی کے چیخنے کے چلانے کی آوازیں سننے لگی۔ وہ آوازیں نیچے لانچ سے آ رہی تھیں۔ وہ ریحان ہی تھا۔ چلو شکر میں ادھر نہ تھی، ورنہ آج پھر میری درگت بنتی۔ اب تو میری ساس کی بھی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں جلدی سے نیچے آئی، لیکن اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں روم میں آ کر بیٹھ کے مجھے شدید رونا آ رہا تھا، لیکن ریحان کی موجودگی میں وہ روزانہ سسکتی۔ وہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ریحان کا موبائل بجا، وہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اچانک پریشانی کے عالم میں باہر چلے گیا اور بھاگ گیا۔ میں کھڑکی سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی اور سب سے پہلے ان چیزوں پر میری نظر پڑی جو ریحان کا شناختی کارڈ تھا۔ مگر یہ شناختی کارڈ ریحان کا تھا، شکل بھی اسی کی، مگر وہاں درج نام شہریار انجم تھا۔ یعنی ریحان نے اصلی نام اسے چھپا رکھا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ریحان کی الماری پیسوں سے بھری پڑی تھی، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ میں تو اتنا جان گئی تھی ریحان، آمنہ اور میری ساس فراڈ ہے، لیکن ان کی حقیقت مجھ سے اب تک چھپی ہوئی تھی۔ ان سب کے سامنے میں ایک مسکین لاچار سی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے میں اصل ان کے لیے خطرہ ہوں۔ میں نے ان کو بے نقاب کرنے کی حد سے گزر جانے کا فیصلہ کیا۔ میری جان کی پرواہ نہیں تھی۔ رات جب میں شیف کھانا بنا کر چلا گیا تو میں کھانے میں نیند کی گولیاں ڈال دیں۔ ایسے کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن میں کر گزری۔ ان تینوں نے رات کا کھانا بڑے شوق سے کھایا اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا، وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکے تھے۔ میرا ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ گھڑی پر آدھا گھنٹہ جیسے ہی گزرا، میں سب سے پہلے آمنہ کا کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی۔ ایسا کرتے میرے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے۔ میں نے آمنہ کی الماری کھولی، کپڑے بکھرے پڑے تھے، لیکن سائڈ پہ میری تصویر تھی۔ میں وہ تصویر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ایک تصویر میں میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ لڑکا جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی اس کو میں آئس کریم کھلا رہی ہوں کسی تصویر پہ، تو کبھی کسی جگہ پہ میں شاپنگ کرتے ہوئے اس کے ساتھ میری تصویریں تھیں۔ میں تو دیکھ کے لرز گئی تھی، یہ میں ہی تھی، مگر وہ لڑکا کون تھا؟ بے بسی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے فکر سے میں اپنے مشن میں لگ چکی تھی۔ پھر اس لڑکے کے علاوہ بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ میری تصویریں آمنہ کی الماری میں پڑی ہوئی تھی، مگر کیوں یہ ابھی بھی مجھ پر افشاں نہیں ہو سکا تھا۔ آمنہ کے کمرے کی چیزیں سیٹ کر کے میں اپنی ساس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اپنی ساس کی الماری مجھے عجیب و غریب سی معلوم ہو رہی تھی، اور اس میں ایک ڈائری تھی جس پہ بچے کی لکھائی میں لکھا ہوا تھا، مجھے اپنی ماں سے سخت نفرت ہے۔ دوسرے صفحے پہ لکھا تھا، مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، میں نئے ڈیڈ بہت برے ہیں۔ آگے آگے راز کھلتے گئے۔ مجھے عورتوں سے نفرت ہے، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کیا، سب کچھ صاف صاف درد تھا۔ میں بھی ڈائری سے اور بھی معلومات سمیٹتی رہی، جب اچانک کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا۔ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں۔ میں پتھر کا بت بن کر کھڑی تھی، دونوں ہاتھ آگے بڑھے۔ وہ زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کو جلدی سے سمیٹنے لگے۔ وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، ریحان کے تھے۔ ان کے کاغذاتوں کو الماری میں رکھ کر وہ مجھے بالوں سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بلی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کبوتر کی طرح۔ میری حالت دیکھ کر جان چکا تھا، عظمیٰ میں چائنیز شوق سے نہیں کھاتا، لگتا ہے تم نے ساری نیند کی گولیاں چائنیز میں ڈال دی تھی، ایک دو گولیاں قورمے میں ڈال دیتی نا۔ وہ کہکا مار مار کے ہنسنے لگا۔ میں تو ابھی تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کمرے میں آؤ، میں تم سے کچھ کہوں، تمہاری سنو، مگر تم تو آج انوکھا ہی کام کر گئی، تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا چلا گیا تھا۔ میں شدید گھبرا گئی تھی۔ اس نے مجھے ایک کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، خود سونے چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم یہ رسیاں کھول نہیں پاؤ گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگو گی، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ساری رات روتی رہی، اللہ سے مدد کی فریاد کرتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا۔ دعا کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ آنکھ تب کھلی جب مجھ پر کسی نے ٹھنڈا پانی گھرایا۔ میرے سامنے آمنہ بپھری شیرنی بنی کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے نیند کی گولیاں دینے پر؟ وہ میرے منہ پہ تھپڑ مارتی چلی گئی۔ پھر جب وہ سائڈ پر پڑی تو میری ساس آگے بڑھی۔ جی بیٹا، کیا معلومات حاصل کر لیا آپ نے؟ وہ اپنے فریبی لہجے میں بولی۔ وہی جو تم سب کی حقیقت ہے، تم سب میرے دشمن ہو، دھوکے باز ہو۔ میں چیخ رہی تھی، آرام سے، زیادہ چلاؤ نہیں، کرسی پر بندھی ہوئی ہو، کچھ تو ترس کھاؤ خود پر۔ میری ساس بولے جا رہی تھی، دیکھو اس ڈائری سے تمہیں کتنا سچ معلوم ہوا۔
ساری تفسیر میں تمہیں بتاتی ہوں، لیکن پہلے اس کے ہاتھ کھولو۔ انہوں نے ریحان کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان نے میرے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی، میری سانس آگے چلنے لگی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی، ان کے بیڈ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ابھی بیٹھی تھی خزمہ، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ریحان تمہیں مارے پیٹے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، بالکل اپنے بچوں جیسی لگتی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی۔ ریحان کو عورتوں سے نفرت اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی میری وجہ سے۔ میں نے ریحان کو باپ کو دھوکہ دیا۔ میں ان کی بات سن کے حیران رہی۔ میری اور ریحان کے باپ کی محبت کی شادی تھی۔ ریحان کی پیدائش کے بعد میں نے ریحان کے باپ کے دوست کے ساتھ غلط تعلقات بڑھا لیے، اتنا گر گئی تھی کہ ہم روز ملنے لگے۔ 6 سال میں نے ریحان کے باپ کو دھوکے میں رکھا، مگر مرد بے وفائی کو بھول سونگھ ہی لیتا ہے۔ اس کے باپ کو بھی مجھ پہ شک ہو گیا، مگر کوئی ثبوت ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ 6 سال کی بے وفائی کے بعد میں تھک گئی تھی۔ میں نے ریحان کی انگلی تھامی اور اسے گھر سے بھاگ کر سیدھا اس دوست کے گھر آئی، یہاں سال بھر رہی۔ پھر ایک دن ہمت کر کے خلا کا نوٹس اس کے باپ کو بھیج دیا۔ 3 دن بعد طلاق کے کاغذات ساتھ ایک خط بھی آیا۔ اس خط پہ لکھا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا، مگر تم یہ جو حرام اور گناہ کی زندگی گزاری ہو نا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اب جس کے ساتھ بھاگ گئی ہو نا، شادی بھی کر لینا۔ میں نے عدت پوری کی اور شادی کر لی۔ نہ جانے وہ خط کیسے ریحان کے ہاتھ لگ گیا، اس نے سب پڑھ لیا۔ باپ کے الفاظ اس کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے اکثر کہتا کہ آپ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا ہوا اس کا جنون بڑھتا چلا گیا، وہ میری تو شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، اسی لیے میں نے اس کی سوتیلے باپ یعنی کہ سیٹھ صاحب کو امریکہ بھیج دیا۔ ریحان کا اصلی نام تو شہریار انجم تھا، مگر اس نے اپنا نام ہی بدل لیا تھا۔ اس نام سے تو میرا باپ پکارتا تھا۔ تم مت پکارو، میری ساس بتاتی جا رہی تھی اور میں روتی جا رہی تھی۔ بگڑی حالت کے پیش نظر میں آمنہ کو یہاں لے آئی۔ آمنہ اور ریحان کی دوستی خوب تھی۔ اگر آمنہ نہ ہوتی تو میں اب تک زندہ نہ ہوتی، اور جہاں تک بات تمہارے سر منڈوانے کی ہے، وہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے یہ کیا تھا، نہیں تو ریحان تمہیں جان سے مار دیتا۔ میں جانتی ہوں اپنے ریحان کو۔ میری ساس خاموش ہوئی تو میں بولی، اور وہ جو میری نقلی تصویر بنائی ہوئی تھی طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ، وہ میری ساس میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ کون سی تصویر؟ وہی جو آمنہ کی الماری میں پڑی ہوئی۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی تو کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آمنہ کی چال ہے۔ ساس نے برا بھلا کہا، آمنہ کو برا بھلا کہا تو وہ صاف مکر گئی۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا، سب کچھ کیا دھرا آمنہ کا تھا، لیکن میری ساس کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہاں تک تمہاری بات ہے عظمیٰ، تو تمہاری شادی اس لیے ریحان کے ساتھ کی ہے کہ تم بہت معصوم ہو اور حسین ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا ریحان تمہیں پا کر خوش ہو جائے گا، مگر حالات بگڑتے چلے گئے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ۔ سب کچھ بتا کر صوفے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ مجھے ریحان پر بڑا پیار آیا، وہ تو اس سب میں بے قصور تھا۔ اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا، بس یہ سب میں ریحان اور ساس کو دکھانا چاہتی تھی۔ سارا دن سب اپنے اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے رہے۔ میں لاؤنج میں بیٹھی تھی، رات سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج آمنہ پھر ریحان کے پاس جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہیں سے 3 راتیں میں نے لاؤنج کے صوفے پر گزار دی۔ آخر کر چوتھی رات میں نے آمنہ کو ریحان کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنی ساس کے کمرے کی جانا پڑی، اور ان کو میں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ حیرانگی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ میں انہیں اپنے بیڈ روم کے پاس لے گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ آمنہ میری ساس کے خلاف آج کچھ بولے گی یا نہیں۔ آمنہ ریحان سے کہہ رہی تھی، ریحان میری بات کا یقین کرو، خالہ نے اپنی جیسی بدکردار لڑکی تمہارے لیے چنی ہے، تاکہ تم ساری زندگی اس کا دھیان کر کے گزار دو، اپنے شوہر کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے گی۔ وہ میری خالہ ہیں۔ وہ تصویریں جو میں تمہیں اکثر لا کر دکھاتی ہوں، کیا یہ ثبوت کم ہے؟ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آمنہ تو ڈائن ہے۔ ہم دونوں کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئے۔ صبح جیسے ریحان آفس کے لیے گئے، میری ساس نے آمنہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چیک کرتی تھی، خالہ خالہ کر رہی تھی۔ میری ساس نے اس کے منہ پہ زوردار تماچا مارا۔ وہ حیران تھی، انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ ان کے بعد انہوں نے آمنہ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ ریحان کو بھی میری ساس نے آمنہ کی ساری حقیقت بتا دی، یہ بھی بتا دیا کہ وہ تصویریں نکلی ہیں، کیونکہ میں تو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی، میں کہاں اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی۔ ریحان نے دل سے اعتراف کیا کہ انہیں میری پاک دامنی پہ یقین ہے۔ یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہی تھا جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے۔ ایک تو وہ بچپن کا غم، پھر 5 سال سے آمنہ جیسی دوست کا ساتھ، اور ان کے ساتھ مسئلہ اور بڑھ گیا۔ ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر سے ان کا علاج کرانے کا سوچا۔ اب میری شادی کو 2 سال ہو چکے۔ ریحان نہایت ہی اچھے خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ میری زندگی جنت بن گئی۔ اب کبھی کبھار ریحان کو شک کا دورہ پڑ جاتا، لیکن پھر بعد میں وہ مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے، امید ہے کہ ایک دن سب بہتر ہو جائے گا۔